नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज के मुश्तरका अदबी प्रोग्राम अदबनामा में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं इमरान एम खान और आज की नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे शायर पर जिन्होंने अपनी सादा मगर असर अंगेज शायरी के जरिए दिलों में घर किया, जिनके अशआर में जिंदगी की तलखियां भी हैं और उम्मीद की नर्म रोशनी भी। उन्हें भी जीने के कुछ तजर्बे हुए होंगे, उन्हें भी जीने के कुछ तजर्बे हुए होंगे, जो कह रहे हैं कि मर जाना चाहते हैं हम। और हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ए खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। जी हाँ, आज हम जिक्र कर रहे हैं वाली आसी का। वाली आसी की शायरी में एक अजीब सादगी और सच्चाई है। वो पेचीदा इस्तेआरों के बजाय सीधे लफ्जों में दिल की बात कहते हैं, मगर यही सादगी कारी के दिल पर गहरा असर छोड़ती है। उनके यहाँ मोहब्बत भी है, महरूमी भी, मुआशरती शऊर भी, और इंसान के बातिन की कशमकश भी। और आज की इस नशिस्त में भी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो अपनी मुनफरद तर्ज इजहार, ठहराव भरी गुफ्तगू और गहरी अदबी बसीरत के बायस मुशायरों में खास पहचान रखते हैं, जिनकी गुफ्तगू सुनने वाला न सिर्फ महजूज होता है बल्कि कुछ न कुछ सीख कर भी उठता है। जनाब मुईन शादाब साहब, शादाब साहब, अदबनामा में आपकी आमद हमारे लिए बाइस एजाज है। दिल से खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। शादाब साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वाली आसी के इब्तदाई जिंदगी, उनका खानदानी पस मंजर और शायरी की तरफ उनका इब्तदाई रुझान किस तरह तश्कील पाया। देखिए, वाली यासी के अगर हम खानदानी पस मंजर की बात करें, जो उनकी इब्तदाई शेरी जिंदगी से भी जुड़ा है और शायरी की तरफ उनके रुझान का भी पता देता है, तो ये जड़ें बड़ी बड़ी गहराई तक पेवस्त है। बहुत गहराई तक पेवस्त है उनकी। जो एक खानदानी एक सूरत हाल है, वो अदबी हवालों से, मतलब वाली आसी साहब के वालिद मोहतरम मोहतरम आसी उल्दनी साहब एक बड़े शायर थे, बड़े अदीब थे, नस्र निगार थे, और बड़े आलिमों में उनका शुमार होता था। न सिर्फ उर्दू बल्कि अरबी, फारसी के भी वो आलिम थे, और एक बड़ा नाम है। और खुद उनके दादा भी बहुत अच्छे शायर थे वाली आसी साहब के। फिर वो और आगे तक जड़ें गहरी होती हैं, यानी आसी उल्दनी साहब के वालिद मोहतरम भी शायर थे, उनके दादा भी शायर थे। तो ये जड़ें बड़ी गहराई तक पेवस्त हैं अदबी हवालों से अगर देखा जाए। और आसी उल्दनी साहब तो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि अरबी फारसी के वो भी आलिम भी थे, और इसके अलावा वो मजहबी मजहबी तालीम भी उन्होंने हासिल की थी। अहादीस उन्होंने पढ़ी, फिक़ह उन्होंने पढ़ा, अरबी फारसी के वो एक तरह से आलिम थे, और तिब की तालीम भी उन्होंने हासिल की। यानी एक भरी पूरी शख्सियत अदबी हवाले से अगर हम देखें तो आसी उल्दनी साहब की थी। उनका एक शेर मुझे इस वक्त याद आ रहा है, आसी उल्दनी साहब का, जो वाली आसी के वालिद मोहतरम थे। आ, किया तुमने जख्मी, किया दिल हमारा, किया तुमने जख्मी, किया दिल हमारा, बड़ा तीर मारा, बड़ा तीर मारा। तो ये बड़ा मशहूर शेर है आसिफ उद्दनी साहब का। और इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि वाली आसिफ साहब का जो मैंने खानदानी पस मंजर बताया, उनका शायर बनना तय था। और बात यहाँ खत्म करता हूँ मैं आसिफ उद्दनी साहब की, कि आसिफ उद्दनी साहब के बड़े बड़े जो शागिर्द थे उसमें बड़े नाम थे, जिसमें शौकत थानवी साहब उनके शागिर्द थे। अंदाजा कर सकते हैं आप, मजरू सुल्तानपुरी साहब आसिफ उद्दनी के शागिर्द थे। एक ऐसी तवील फहरिस्त है जो बड़े काबिल जिक्र शागिर्द रहे हैं आसिफ उद्दनी से। एक खानदानी रिवायत बड़ी मजबूत है वाली आसिफ साहब की, और उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहता है। उनकी जो बहन है, वाली आसिफ साहिबा की बहन आयशा सिद्दीकी, एक बहुत बड़ा अफसाना निगार उनको तस्लीम किया जाता है। तो इससे अंदाजा होता है कि वाली आसी साहब की जो शेरी शख्सियत है, उसकी तामीर और तश्कील में एक बड़ा अहम किरदार है। आसी उद्दनी साहब शाहजहानपुर में फारसी पढ़ाते थे, और फिर वहीं से वो लखनऊ चले गए, और फिर लखनऊ के ही हो रहे।
تو یوں والی آسی صاحب لکھنؤ کے ٹھہرے۔ والی آسی کے جو والد محترم تھے آسی الدنی، الدن ایک جگہ ہے ضلع میرٹھ میں، جو پہلے تحصیل ہاپوڑ میں آتا تھا۔ تو یہ یہاں ان کی جڑیں پیوست ہیں، جو ادبی اور مذہبی حوالوں سے ایک بڑی سرزمین رہی۔ اس کے بعد وہ لکھنؤ رہے، اور والی آسی کا جو اپنا وطن ہے وہ لکھنؤ ہے۔ تو یہ ان کا خاندانی پس منظر ہے، اور یہی ان کی ابتدائی زندگی آپ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ والی آسی صرف ایک شاعر نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ادارہ تھے اپنے آپ میں۔ ان کا کتابوں کا نشر و اشاعت کا کام تھا، کتابوں کی طباعت کا کام تھا۔ ان کا ایک مکتبہ تھا امین آباد میں، مکتبہ دین و ادب، شاید آج بھی وہ واقعی، لیکن اب وہاں کتابیں نہیں بلکہ کچھ اور شاید فروخت ہوتا ہے۔ تو مکتبہ دین و ادب صرف ان کا ایک کاروباری یا ان کا معاشی مرکز نہیں تھا، بلکہ وہ ادیبوں اور شاعروں کی آماجگاہ تھا۔ مکتبہ دین و ادب، وہاں پر تمام شہر کے شاعر، ادیب، صحافی، بڑی شخصیتیں، مصنفین، اساتذہ، وہاں پر ان کی بیٹھکیں ہوتی تھی۔ اور لکھنؤ سے باہر جو بھی شاعر، ادیب اور یا قلمکار لکھنؤ آتا تھا تو وہ وہاں ضرور حاضری دیتا تھا، وہاں سے استفادہ کرتا تھا۔ تو یہ ایک طرح سے ایک ادارہ تھے والی آسی صاحب۔ اور مکتبہ وہاں دانش محل ہے، جو کتابوں کی دکان ہے امین آباد میں۔ اس کے بعد ایک بڑا یہ ادارہ تھا مکتبہ دین و ادب، ایک چھوٹی سی دکان لیکن ایک بڑا ادارہ، پوری دنیا اس کے اندر سمائی ہوئی تھی، پورا ادب سمایا ہوا تھا، طالب علم وہاں استفادہ کرتے تھے۔ تو ایک طرح سے والی آسی کی شخصیت کو ہم ایک ادارے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اور کتابیں بھی ان کی شائع ہوئی، انہوں نے اپنی کتابیں، شہد اور موم ان کا شعری مجموعہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے اور کتابیں لکھی، کچھ شعرا کا انتخاب بھی کیا۔ مشاعروں میں بہت وہ مقبول ترین شعرا میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور جو تحت اللفظ میں پڑھنے والے اہم شعرا تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اس زمانے میں جو شاعر جمالی صاحب تھے، والی آسی صاحب تھے، تو یہ تحت میں پڑھنے والے اہم شعرا میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایک بات اور ختم کرتا ہوں اس سوال کا جواب، کہ یہ تو میں نے بتایا ان کا ان کے بڑوں کا سلسلہ، کہ ان کے والد محترم، ان کے دادا، ان کے خاندان کے دیگر لوگ، لیکن والی آسی کے جو شاگرد ہیں، یعنی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، چراغ سے چراغ جل رہا ہے۔ والی آسی کے بہت سے شاگرد تھے جو ان سے فن سیکھتے تھے، شاعری سیکھتے تھے۔ تین نام بہت اہم اس میں، جس میں جناب منورانہ صاحب، خوشبیر سنگھ شاد اور رئیس انصاری۔ منورانہ صاحب کا کچھ دنوں قبل انتقال ہوا، رئیس انصاری بھی ابھی حال ہی میں ہم سے جدا ہو گئے، خوشبیر سنگھ شاد صاحب حیات ہیں۔ تو ان کے شاگرد بھی تین نام ایسے تھے کہ جن کی مشاعروں پر ایک طرح سے نہ صرف مشاعروں کی ضرورت تھی، بلکہ ان کی حکمرانی تھی مشاعروں پر۔ تو یہ ایک بڑا بھرا پورا منظر نامہ ہے جناب آسی لکھنوی صاحب کی شخصیت کا، ان کی شاعری کا، ان کی ادبی حیثیت کا۔ جی شاداب صاحب، آپ نے والی آسی کے ابتدائی زندگی، خانوادے اور دیگر مشکلات پر بڑی خوبصورت اور دلچسپ انداز میں روشنی ڈالی۔ اب ہم بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ والی آسی کی شاعری میں سادگی اور اثر انگیزی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ خوبی ان کے ہاں کیسے پیدا ہوئی؟ جی بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے انہوں نے کلاسکس کا بڑا مطالعہ کیا تھا، یعنی آپ ان کے شعری مجموعے پڑھیں، شہد اور موم، یا مشاعروں میں پڑھی جانے والی شاعری سنیں۔ حالانکہ مشاعروں میں وہ بالکل جدید انداز کی بڑی آسان اور بڑی سادہ شاعری کرتے تھے، سادگی کا ذکر آپ نے کیا بھی ہے۔ تو یہ آپ ان کی شاعری پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ولی سے متاثر نظر آتے ہیں، ولی تکنی جو ابتدائی شعرا میں، وہ سراج سے متاثر نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو بنیادیں ہیں شاعری کی، جہاں سے روایتیں شروع ہوتی ہیں، تو وہ اس کے اثرات ہم والی آسی کی شاعری پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہیں سے ان کے یہاں سادگی آتی ہے اور اثر انگیزی آتی ہے۔ اس کے بعد وہ میر غالب کو پڑھتے ہیں، وہ انداز بھی نظر آتے ہیں۔ تو میر کی سادگی اور وہ غالب کا فلسفہ اور جو سماجی شعور ہے وہ بھی ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ تو ایک طرح سے ان کے یہاں جو شاعری میں روانی اور آسانی ہے، یہ ہمارے ان اساتذہ کی بھی دین ہے جن کا ذکر میں نے کیا تھا، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کیونکہ وہ مشاعروں کے شاعر تھے۔
اور مشاعرے میں بڑی عام فہم زبان کا استعمال کیا جانا چاہیے تاکہ سامعین کو آسانی سے وہ شعر سمجھ میں آ سکے، سامعین ان شعروں کو، ان اشعار کو ریسیو کر سکے۔ تو یہ روانی اور سادگی اگر ایک طرف ان کو بزرگوں سے حاصل ہوتی ہے تو دوسری طرف وقت کا تقاضا بھی تھا، مشاعروں کی ضرورت بھی تھی کہ وہ شاعر اپنی شاعری میں روانی پیدا کرے، آسانی پیدا کرے۔ اور مشاعروں میں شمولیت ہوتی تھی، وہ جو سر فہرست شعرا تھے اس زمانے کے، ان کے عصر کے، ان میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور ان کا انداز بھی بڑا متاثر کن تھا، ان کا اسلوب بھی بہت متاثر کن تھا۔ کیا ایک مطلب سناتا ہوں ان کا کہ سنو یہ غم کی سیاہ رات جانے والی ہے، سنو یہ غم کی سیاہ رات جانے والی ہے، ابھی اذان کی آواز آنے والی ہے، ابھی اذان کی آواز آنے والی ہے۔ یا اور دیکھے سادگی یا سہل انداز دیکھے، وہ مشاعروں کی ضرورت بھی ہے اس میں۔ وہ کہتے ہیں وہ چھتری لگا کے گھر سے نکلنے لگے ہیں ہم، اب کتنی احتیاط سے چلنے لگے ہیں۔ تو یہ وہی سادگی ہے اور یہ تازگی بھی ہے، یعنی یہاں جدید لہجہ بول رہا ہے، جدید لہجے کا جادو بول رہا ہے جو میں نے ان اشعار میں یہاں پر پیش کیا ہے۔ تو یہ ان کی اثر انگیزی بھی ہے، اور ایک سماجی شعور بھی ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ وہ یہ تمام چیزیں ان کو مطالعے سے آئیں، ماحول سے آئیں، اور جو انہوں نے دنیا کو پڑھا اور اس کا مطالعہ کیا کائنات کا، اس سے ان کے یہاں پیدا ہوتی ہیں۔ والی آسی کی شاعری تو دلچسپ ہے ہی، اور کہا جاتا ہے کہ جو شاعر کی شاعری ہوتی ہے وہ اس کی زندگی کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ تو کیا والی آسی کی زندگی سے وابستہ ایسا کوئی واقعہ یا پہلو ہے جو ان کی شخصیت یا شاعری کو سمجھنے میں خاص اہمیت رکھتا ہو؟ دیکھیے والی آصف کی زندگی پر ہم دیکھیں، وہ بڑے مذہبی تھے اپنی زندگی میں۔ یعنی ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جب وہ کسی مشاعرے میں جاتے تھے پہلے وضو اور نماز پڑھنے کے انتظام کی بات کرتے تھے کہ وہاں نماز پڑھنے میں کتنی آسانیاں ہیں، وضو کرنے میں کتنی آسانیاں ہیں، یہ تمام چیزیں وہ عموماً پوچھا کرتے تھے۔ تو بڑے مذہبی تھے وہ اپنی شخصیت کے حوالے سے۔ ان کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں، بڑی بے باک شخصیت کے مالک تھے۔ ایک واقعہ تھا ان کی زندگی میں کہ ان کو ایک مرتبہ اردو اکادمی، اتر پردیش اردو اکادمی کا صدر بنا دیا گیا تھا، لیکن اس سے قبل کہ وہ چارج لیتے کچھ ایسی سیاسی مداخلت ہوئی اوپر سے وزیر اعظم کی سطح پر، جو اس وقت وزیر اعظم تھے، کہ وہ اپنے کسی پارٹی کے لیڈر کی، اپنی کوئی پسندیدہ شخصیت، ان کی بیٹی کو وہ صدر بنانا چاہتے تھے، وہاں کا چیئرمین بنانا چاہتے تھے۔ تو یہ واقعہ تھا کہ وہ ان کا نام طے ہو چکا تھا، اور چارج لینے سے پہلے جو ہے اس وقت کی وزیر اعلیٰ نے جو ہے ان کو ایک طرح سے ان کا نام جو ہٹا دیا گیا، اور وہ کوئی اور جو ہے ان کی جگہ صدر بنا دیا گیا اردو اکیڈمی کا۔ تو یہ واقعہ ان کی زندگی میں بہت اہم، اس کے بعد بڑی نکتہ چینی ہوئی، بڑی لیدے بھی مچی تھی، اور بڑا اثر بھی رہا اس واقعے کا ان کی شاعری پر۔ دوسری بات، ایک واقعہ میں اور سناتا ہوں۔ منور رانا صاحب ان کے بہت عزیز شاگرد تھے، اور وہ منور رانا صاحب کو بہت چاہتے تھے۔ منور رانا صاحب بھی ان کا ہمیشہ ذکر کرتے تھے، مطلب کوئی لمحہ، کوئی پل ایسا نہیں تھا جب وہ والی آسی کا ذکر نہ کرتے، ان کی دعاؤں کی بات نہ کرتے، ان کے فیض کی بات نہ کرتے ہوں۔ تو منور رانا صاحب یہ واقعہ سناتے تھے کہ مرتبہ جب یہ منور رانا نے شاعری کا آغاز کیا تھا، ابتدائی زندگی تھی ان کی، تو وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے والی آصف صاحب دلی کے کسی مشاعرے میں، اور ساتھ لے گئے تو انہوں نے کہا بھائی منور رانا کو پڑھوا بھی دیتے ہم اس میں۔ تو انہوں نے ان سے کہا کنوینر سے کہ بھائی ان کو پڑھوا دیجیے گا۔ تو بہرحال یا تو ان کو پڑھوایا نہیں، یا اگر پڑھوا دیا تو ان کا معاوضہ جو ہے وہ ان کو نہیں دیا۔ تو وہ والی آصف صاحب جب اپنے ہوٹل میں پہنچے اور منورانہ سے ان کی ملاقات، منورانہ ساتھ میں تھے، تو انہوں نے منورانہ صاحبہ سے معافی مانگی کہ منور ہمیں معاف کر دینا، تم ہماری وجہ سے بہت تمہاری ہتک ہوئی ہے۔ اور انہوں نے دعا کی اسی وقت کہ جاؤ آج کا یہ وقت نوٹ کر لو، گھڑی کی سوئیاں دیکھ لو کہاں ہے، پوری دنیا آ، آ، تم ضرورت بن جاؤ گے مشاعروں کی۔ تو منورانہ صاحب خود بتاتے کہ شاید وہ استاد کی دعا تھی اس گھڑی، کہ جب ایک مشاعرے میں منورانہ کو پڑھوایا نہیں جا رہا ہے، یہ پڑھوا دیا گیا تو شاید معاوضہ نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن وہ وقت کی ضرورت بن گئے، یعنی کنوینئرز ان کے پیچھے بھاگتے تھے، مشاعرہ منورانہ صاحب کے پیچھے بھاگتا تھا۔ ایک یہ وقت بھی آیا
تو یہ واقعہ ان کی زندگی کا ہے، جو ان کے متقی ہونے کا ہے، ان کے مذہبی ہونے کا ہے. تو اس طرح کے واقعات ان کی زندگی سے جڑے ہوئے. والی عاصی کے کلام میں محبت، سماجی شعور اور داخلی کشمکش ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ آپ اس تنوع کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، محبت اور سماجی شعور اور داخلی کشمکش ان کے یہاں ہے. اس کا اثر ان کا وہ مطالعہ بھی تھا جس کا میں نے ذکر کیا. اور جو اپنے معاشرے کو وہ پڑھ رہے تھے، جس معاشرے میں رہ رہے تھے، جو سماجی اور سیاسی اتھل پتھل تھی اس زمانے کی، یا جو سیاست کی مکاریاں تھی، یا ایک خاص طبقے کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا ملک میں، تو یہ تمام اثرات ان کے یہاں آفاقیت بھی تھی. اور جو شعر آپ نے ابھی پڑھا تھا، جو آپ نے جس کا ذکر کیا ابھی، جس شعر کا، کہ ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے، لیکن اے خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا. یہ سماجی شعور تھا. بھلے ایک ملک میں کوئی شخص کتنا اپنے ملک سے محبت کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیا اس کی جو وابستگیاں ہیں، اس کی جڑیں کتنی گہری، اس کے باوجود بھی کسی شہری کو یا کسی طبقے کو یا کسی سماج کو ایک شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ وہی سماجی شعور ہے جس کی آپ نے بات کی ہے. اور یہ کہیں نہ کہیں داخلی جو ایک کشمکش ہے، یہ اس کا بھی اثر ہے. تو یہاں یہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ والی عاصی صاحب کا روایت سے رشتہ ضرور تھا. میں نے جن شعرا کا ذکر کیا تھا، یہ جو پرچھائیاں ان کے کلام میں نظر آتی ہیں، لیکن وہ اپنے آس پاس کے مسائل سے بھی پوری طرح باخبر. یوں ان کے یہاں جو ایک روایتی حسن ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک سماجی شعور بیدار ہوتا ہے. اور یہ جو صورتحال ہے، یہ اندر ایک داخلی کشمکش پیدا کرتی ہے، جو ان کے ذات سے لے کر ان کے کائنات تک کے سفر کو آگے کرتا ہے. اور اسی کا ذکر جو میں نے ایک شعر سنایا تھا، جو انہوں نے ذکر کیا، حالانکہ بڑا آسان سا شعر ہے، جدیدیت کے اس اثرات ہیں کہ چھتری لگا کے گھر سے نکلنے لگے ہیں ہم، اب کتنی احتیاط سے چلنے لگے ہیں. تو یہ جو احتیاطیں ہیں، یہ پورے ایک معاشرے کی احتیاط ہے. یعنی کہ ایک انسان جو مسائل ہیں، جو مسائل ہیں، ان کا خیال کرتے ہوئے کن احتیاطوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. تو یہ جدید رنگ تھا ان کی شاعری کا، جس کا انہوں نے ذکر کیا. تو اس طرح سے ان کے یہاں محبت تو ہے ہی، ظاہر ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. اور حسن عشق کے بہت سے اشعار ہیں ان کے یہاں جو سنائے جا سکتے ہیں. جو اثرات ہیں روایتی شاعری کے، جو ایک روایتی عشق ہے وہ بھی ہے، اس کو انہوں نے کچھ جدید لہجہ بھی انہوں نے اختیار کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں کل ملا کر ان کی شخصیت کی تعبیر و تشکیل کرتی ہیں، ان کی شعری شخصیت کو بناتی ہیں. اب وہ مرحلہ جس کا ناظرین کو بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ شاداب صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ والی عاصی کے چند منتخب اشعار ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں اور اس نشست کو مزید یادگار بنا دیں۔ ان کے تو بہت بہت مشہور ان کے اشعار ہیں، اور بڑا بڑا اچھا پڑھتے تھے وہ والہانہ انداز میں، اگر آپ نے سنا ہو. اور لگتے تھے لوگ کے شاعر ہیں. آفاقی شعر سناتا ہوں صاحب ان کا ایک، جو آفاقیت لیے ہوئے ہے، اور آپ جو موجودہ سینیریو ہے، جو منظرنامہ ہے، اس سے کتنا ہم آہنگ ہے. اور ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وقت ہر ظلم تمہارا تمہیں لوٹا دے گا. وقت ہر ظلم تمہارا تمہیں لوٹا دے گا. وقت کے پاس کہاں رحم و کرم ہوتا ہے، وقت کے پاس کہاں رحم و کرم ہوتا ہے. تو یہ بڑی آفاقیت ہے اس شعر میں. اور ایک شعر سنیے کہ تکلف سے، تصنع سے، اداکاری سے ملتے ہیں. تکلف سے، تصنع سے، اداکاری سے ملتے ہیں. ہم اپنے آپ سے بھی کتنی تیاری سے ملتے ہیں، ہم اپنے آپ سے بھی کتنی تیاری سے ملتے ہیں. فرضی ہو چکا ہے سب کچھ، سب کچھ فیک ہے، سب ڈرامہ تماشا جو نئے عہد کا ہے، جو اس ایج کا ہے، خاص طور سے جو ورچوئل اسپیس کا عہد ہے. یہ کتنا کھوکھلا ہو چکا ہے انسان، یہ وہ خود سے بھی تکلف کرنا پڑ رہا ہے. تو اس کا ایک بھرپور اشارہ ان کے شعر میں، تکلف سے، تصنع سے، اداکاری سے ملتے ہیں. ہم اپنے آپ سے بھی کتنی تیاری سے ملتے ہیں. ہمارے شہر میں اب ہر طرف وحشت برستی ہے، ہمارے شہر میں اب ہر طرف وحشت برستی ہے. سو اب جنگل میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، سو اب جنگل میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں. جو ایک وحشی ہو چکا ہے انسان، درندہ ہو چکا ہے.
تو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں. تو یہ ان کے ہیں تمام، جس کا آپ نے ذکر کیا تھا، سماجی شعور اور داخلی کیفیت، یہ سب ان شعروں میں آپ کو نظر آتی ہے. ایک شعر ان کا بڑا مشہور ہے اور بڑا سامنے کا سا شعر ہے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے ایک ایسے موضوع کو شاعری بنا دیا ہے. اب پہلے شعر سناتا ہوں کہ سگریٹیں چائے دھواں رات گئے تک بیسے. سگریٹیں چائے دھواں رات گئے تک بیسے، اور کوئی پھول سا آنچل کہیں نم ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ کسی شاعر کی زندگی، کسی فنکار کی زندگی، کسی آرٹسٹ کی زندگی، یا اس کے علاوہ بھی جو عام لوگوں کی زندگی ہے کہ وہ راتوں کو بیٹھے ہیں، بیٹھکیں ہو رہی ہیں، چائے بن رہی ہے، سگریٹیں چل رہی ہیں، لیکن جو اہل خانہ ہیں وہ بالکل بھی ان کو پریشانی نہیں ہے. مطلب وہ پوری طرح ان کو ایک طرح سے اس کا ریگارڈ کر رہے ہیں، اس کا احترام کر رہے ہیں. یہ بڑا نازک شعر ہے جو خانگی مسائل کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور کس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں. سگریٹیں چائے دھواں رات گئے تک بیسے، اور کوئی پھول سا آنچل کہیں نم ہوتا ہے. آج تک جو بھی ہوا اس کو بھلا دینا ہے. آج تک جو بھی ہوا اس کو بھلا دینا. یہ وہی محبت، اس کا آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا محبت ہے. یہ محبت اس محبوبہ سے ہونے والی محبت سے آگے نکل جاتی ہے، انسانیت سے محبت ہے. آج تک جو بھی ہوا اس کو بھلا دینا ہے، آج سے طے ہے کہ دشمن کو دعا دینا ہے. تو یہ ان کی جو شخصیت کی ایک فقیری تھی، اس کا اثر بھی ہے اس شعر میں. دشمن کو بھی دعا دینے والا ہے. آج تک جو بھی ہوا اس کو بھلا دینا ہے، آج سے طے ہے کہ دشمن کو دعا دینا ہے. یہ شعر بھی سن لیجئے کہ مسلح رکھتے ہیں، صحبا و جام رکھتے ہیں. یہ بھی بڑا مشہور شعر ہے، اور اسے ناظم آج بھی پڑھتے ہیں. شعر مسلح رکھتے ہیں، تسبیح ہو مسلح رکھتے ہیں، صحبا و جام رکھتے ہیں، فقیر سب کے لیے انتظام رکھتے ہیں. فقیر سب کے لیے انتظام رکھتے ہیں. یہ سب کو قریب لانے کی کوشش ہے. ہمیں انجام بھی معلوم ہے لیکن نہ جانے کیوں، ہمیں انجام بھی معلوم ہے لیکن نہ جانے کیوں چراغوں کو ہواؤں سے بچانا چاہتے ہیں. چراغوں سے ہواؤں سے چراغوں کو ہواؤں سے بچانا چاہتے ہیں. یہ یہ ان کے بہت سے اشعار ہیں. کچھ شعر ان کے اور میں سنا دیتا ہوں. بڑی مشکل زمینوں میں انہوں نے اشعار کہے لیکن آسان کر دیے. ایک شعر سناتا ہوں. موجے ہوا آب رواں اور یہ زمین و آسماں. موجے ہوا آب رواں اور یہ زمین و آسماں، ایک روز سب جائیں گے تھک، اللہ بس باقی ہے بس، اللہ بس باقی ہے بس. تو بڑی زمینوں میں بھی انہوں نے اشعار کہے اور مشکل زمینوں میں آسانیاں پیدا کی. ایک غزل مجھے ان کی بہت پسند ہے، اس کے شعر میں سناتا ہوں. بڑی سچی سی غزل ہے کہ ہم اپنے آپ پہ بھی ظاہر کبھی دل کا حال نہیں کرتے. ہم اپنے آپ پہ بھی ظاہر کبھی دل کا حال نہیں کرتے. چپ رہتے ہیں دکھ سہتے ہیں، کوئی رنج و ملال نہیں کرتے. چپ رہتے ہیں دکھ سہتے ہیں، کوئی رنج و ملال نہیں کرتے. اور اس میں والی آسی کی پوری شخصیت آپ کو نظر آئے گی. کہتے ہیں ہم جو کچھ ہیں، ہم جیسے ہیں ویسے ہی دکھائی دیتے. ہم جو کچھ ہیں، ہم جیسے ہیں ویسے ہی دکھائی دیتے. چہرے پہ بھبوت نہیں ملتے، کبھی کالے بال نہیں کرتے. چہرے پہ بھبوت نہیں ملتے، کبھی کالے بال نہیں کرتے. ہم تیرے سوا اس دنیا میں کسی اور سے کیا لینا دینا. ہمیں تیرے سوا اس دنیا میں کسی اور سے کیا لینا دینا. ہم سب کو جواب نہیں دیتے، ہم سب سے سوال نہیں کرتے. ہم سب کو جواب نہیں دیتے، ہم سب سے سوال نہیں کرتے. تو یہ والی آسی صاحب ہیں. اس کا ایک لطف ہے شاعری کا. اس میں سادگی ہے، حسن ہے، جدت ہے، روانی ہے، سلاست ہے. شاداب صاحب، آپ نے نہایت دل نشین انداز میں والی آسی کی شخصیت اور ان کے فن کے مختلف پہلوؤں کو ہمارے سامنے اجاگر کیا، اور جس فکری گہرائی کے ساتھ ان کے کلام کی تشریح کی وہ واقعی قابل قدر ہے. آپ کی گفتگو نے اس نشست کو یادگار بنا دیا. ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین و سامعین، اگر آپ کو ادب نامہ کی یہ نشست پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی پیشکش
آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ہم اگلی نشست میں ایک اور اہم ادبی شخصیت کی زندگی، اسلوب اور نظریات پر گفتگو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔